अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 43 आयत नंबर 23 और 24। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 43 आयत नंबर 23 और 24। मुफस्सिरीन के अक़वाल। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़्ल व करम हुआ तो हमने तारुफ़ कुरान के ज़िम्मन में 15 हिस्सों में बात की। बेहतरीन बात हुई, तफसील से बात हुई। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए। और आज से हम एक नए मौजू का आगाज़ करने जा रहे हैं और वो हमारा नया मौजू है कुरान मजीद के हुकूक़। कुरान मजीद के हुकूक़, कुरान के हम पर कुछ हुकूक़ है नाज़रीन जिसे अदा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मामले पे कभी ज़्यादा बात होती नहीं है, होती है तो तफसील से नहीं होती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब भी कभी तफसील से बात हुई है तो इंशाअल्लाह हम आज भी इसके ताल्लुक़ से तफसील से बात करेंगे। पिछला हमारा मौजू जो ख़त्म हुआ वो तारुफ़ कुरान का था, कुरान का इंट्रोडक्शन था, जिसमें कल हमारी बात आकर ख़त्म हुई कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा है और क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा है। और कुरान से दूरी और कुरान से कुर्बत के दूरी का नुकसान क्या है और करीब आने का फ़ायदा क्या है। कल हमने पढ़ा कि कुरान से जब हम करीब होते हैं तो तफ़रीक़े से यानी कि बंटने से बच जाते हैं। यानी कि हमारे आज माशरे में, हमारे ख़ानदानों में आपस के बड़े बड़े झगड़े हैं, लेकिन कुरान से जुड़ने वाला अपने ख़ानदानों से, रहमी रिश्ते वालों से, पड़ोसियों से जुड़ कर रहता है। और इसी तरह यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, कुरान से जुड़ने वाला फ़िरक़ों में भी नहीं बंटता। यानी कि जैसे कि आज बातिल ने हम बातिल पर इल्ज़ाम डालते हैं, इसके बहुत बड़े ज़िम्मेदार हम खुद भी है। माना कि बातिल इसका ज़िम्मेदार है, लेकिन इसके बहुत बड़े ज़िम्मेदार हम खुद भी है कि हमने अपने आप को फ़िरक़ों में बांटा है। फ़िरक़ों में बांटा है, कोई देवबंदी बन गया, कोई बरेलवी बन गया, तो कोई गैर मुक़ल्लिद अहले हदीसी बन गया, तो कोई अहले कुरान बन गया। अल्लाह तबारक व तआला का वादा मुसलमान से है, ईमान से है, यानी कि मोमिन से है। और मोमिन वही होता है जिसके पास ईमान होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब वही होगा जो मेरे और मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्ज़ पर होगा। यानी कि वही समझा जाएगा शहीदाई जमाल मुस्तफ़ा, जिसका कौल कौल मुस्तफ़ा, उसका हाल हाल मुस्तफ़ा। वही समझा जाएगा शहीदाई जमाल मुस्तफ़ा, जिसका काल काल मुस्तफ़ा, उसका हाल हाल मुस्तफ़ा। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई ज़िंदगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की शहादत देता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, कुरान की हक्कानियत की शहादत देते हैं, इनके मुताबिक ज़िंदगी होंगी तो ये ज़िंदगी कामयाब होंगी। हम ईमान को, कुरान को, इस्लाम को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ेंगे तो हमको ईमान की कदर व कीमत आएंगी, इस्लाम की कदर व कीमत आएंगी, कुरान की कदर व कीमत आएंगी इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये फ़िरक़ों में बंटना हमें बर्बाद कर रहा है, हमारे ईमान को बर्बाद कर रहा है। जान लो कि अल्लाह ताला ने जो हमारा खूबसूरत दीन बनाया इस्लाम, ये दीन एक अकेला वाहिद दीन है पूरी दुनिया में। सारे मज़हबों के ताल्लुक़ से देखो तो कोई भी मज़हब किसी भी इंसान की दिल की नीयत के बारे में बात नहीं करता, उस पर गौर नहीं करता, लेकिन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ताला सबसे पहले हर अमल में सबसे पहले अमल करने वाले की नीयत को देखते हैं, ये किसके लिए किया गया। अगर हम फ़िरक़ों पर मर मिटने के लिए करेंगे तो ये हमारी पकड़ का बाइस बन सकेगा, और अगर हम अपने इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान बनकर करेंगे, शहीदाई जमाल मुस्तफ़ा बनकर करेंगे, तो हाल हाल मुस्तफ़ा बनकर करेंगे, तो ये हमारी निजात का सबब बनेगा। तो फ़िरक़ों में बंटने के बजाय हम एकजुट हो जाए। याद रखो एक बात ऐसी है कि देखो, हमारा बातिल जब हम मेहनत करते हैं कि हाजी बढ़ गए
تو باطل اس سے پریشان نہیں ہوتا. آج مسجدوں میں نمازی بڑھ گئے, باطل اس سے بھی پریشان نہیں ہوتا. اس سال قرآن کے حافظ 1000 سے زیادہ ہو گئے, اس سے بھی باطل اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا پریشان شیطان اور باطل مسلمانوں کے ایک ہونے پر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت میں برکت رکھی ہے اور ہمارے منزل مقصد سب ایک ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ایک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو جمائے, ہم ایک آئینہ بن جائے. ہم وہ آئینہ بنے جس کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ہماری شخصیت سے, ہمارے کردار سے, ہمارے اعمال سے اسلام نظر آئے تو لوگ جوگ اسلام میں داخل ہوں گے, راہیں کھلیں گی. آج ہماری شخصیت ایسی بن گئی ہے کہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں بن گئی ہے اسلام میں آنے کی. لوگ ہماری مثال دے کر بتاتے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے ان کو دیکھو, اس کو دیکھو, لیکن ایسا نہیں ہے. جس کے حق میں ہدایت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے ضرور ملے گی, لیکن ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ فرقہ واریت سے دور ہو جائے. کئی لوگ تو فرقہ واریت میں پھنس کر ایسے ہوتے ہیں کہ جنتیں بانٹنے نکل جاتے ہیں کہ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے. دیوبندی کہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, بریلوی کہے ہم ہی جنت میں جائیں گے, غیر مقلد کہے ہم ہی جنت میں جائیں گے, اہل حدیثی کہے ہم ہی جنت میں جائیں گے, اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جنت میں وہی جائیں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہوں گا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر ہوں گا. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر, کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تو ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جس سے بہت بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آج ہم فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے, مسلمان ایک جٹ ہو جائے, ایک طاقت بنے. لیکن ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی کس کی بات سنے اور کس کی بات نہیں سنے, کیا کرے اور کیا نہ کرے, کہاں جائے اور کہاں نہ جائے, کس کے قریب جائے اور کس سے دور ہو جائے. یہ سارے سوالات پریشان کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک پیارا سا واقعہ سناتا ہوں. آج ہمارا موضوع تو قرآن مجید کے حقوق ہے, لیکن تھوڑی دیر میں اس بات کو ہم ختم کر کے انشاءاللہ ہمارا سفر جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. تو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں, کس کی بات سنیں, کس کی بات نہ سنیں, کسے اگنور کرے, کسے ایکسیپٹ کرے. تو ایک پیارا واقعہ ہے کہ ہم کو کس کی بات سننی چاہیے, کس کی بات ماننی چاہیے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت ہی پیارے صحابی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت زیادہ روایتیں نقل کی گئی ہے. تو ایک مرتبہ اناج کے گلے ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج کا ایک بڑا غلہ تھا جس کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ آپ اس اناج کے گلوں کی حفاظت کیجئے رات کے وقت تاکہ کوئی چوری نہ کرے. اب یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو اس وقت ہماری طرح گودان نہیں ہوتے تھے کہ جس کو تالا لگا کر رکھا جائے. اس وقت کیا ہوتا تھا, اناج کے ذخیرے کیے جاتے تھے, پھر اس کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال کے اس کی حفاظت کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت حفاظت کر رہے تھے. تو اچانک میں نظر پڑی کہ کوئی تو ہے جو غلہ اٹھا رہا ہے. تو اس کو پکڑ لیے, حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے, اس کو پکڑ لیے. اب اس سے کہا کہ تم چوری کیوں کر رہے ہو, بہت بری بات ہے, شرم نہیں آتی جو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. تو وہ فوراً رونے لگا کہ نہیں, میری بیوی بچے بڑے, بہت بے حال ہوں, بہت تنگی آ گئی, پریشان ہوں, ورنہ میں چوری نہیں کرتا. رونے دھونے لگا. تو لیکن آئندہ نہیں کروں گا, میں بالکل آئندہ نہیں کروں گا, اس بار مجھے چھوڑ دو. اس طرح رونے دھونے لگا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی رحم کرنے والے ہوتے تھے, رحم دل ہوتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی, رحم دل بنتے گئے. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اس نے جب وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گا, آئندہ نہیں کریں گا, تو چھوڑ دیا. تو صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بتائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رات کو کوئی آیا تھا, آپ حفاظت کر رہے تھے, کوئی آیا تو نہیں تھا, آیا تھا؟ تو کہا آیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل آیا تھا. تو بولے پھر اسے پکڑ کے کیوں نہیں لائے؟ تو بولے آیا تھا لیکن وہ رونے دھونے لگا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا, تو میں نے اسے چھوڑ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس نے تم سے جھوٹ کہا اور وہ آج دوبارہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ کہا مطلب جھوٹ کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوبارہ آئے گا تو مطلب دوبارہ آئے گا۔ تو پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات آئی، پھر اس گلے کی پہرے داری کرنے لگے، حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انہیں یقین تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ آج ضرور آئیں گا، اور وہ آیا، پھر گلہ چرانے لگا، پھر پکڑ لیا، پھر اسے پکڑ لیا۔ تو پھر وہ رونے دھونے لگا کہ نہیں بڑی مشکل ہو گئی تھی، بیوی بچے بھوکے رہ جاتے، ایسا ویسا اپنی بات سنانے لگا، رونے لگا، اور اپنے باتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھنسا لیا اور کہا کہ آئندہ بالکل بھی نہیں آؤں گا، ابھی نہیں آؤں گا، بس ابھی نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کی باتوں میں آ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت پوچھا کہ ابو ہریرہ کوئی آیا تھا؟ تو بولے ہاں آیا تھا۔ تو کہا کہ ہاں وہ آیا تھا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ آنے والا ہے، تو بے شک وہ آ گیا۔ تو بولے آ گیا تو پھر تم نے اسے پکڑ کے کیوں نہیں لایا؟ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت ہی زیادہ رونے دھونے لگا تو مجھے اس پہ رحم آ گیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کی باتیں بتائی تو مجھے رحم آ گیا، میں اسے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے تمہیں پھر دوبارہ جھوٹ کہا اور آج وہ ضرور آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ آج تو میں اس کو پکڑ کے رہوں گا، اور وہ کچھ بھی بولے میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاؤں گا، جو سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے طے کرے گی اسے مل کر رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پھر اور یقین کے ساتھ کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کا آنا ہی ہے، اور وہ آیا اور اسے پکڑ لیا۔ تو پھر وہ رونے دھونے لگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، اور وہاں تمہیں جو سزا ملے گی سو ملے گی، مجھ سے کچھ نہیں کہنا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے بہت ہی اچھی خیر کی بات ہے، تو پھر تم مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے آیت الکرسی کو تم جب رات میں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری شیطان سے حفاظت کریں گے اور تمہارے حفاظت کے لیے فرشتوں کو معمور کر دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی، اور پھر انہوں نے یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسے چھوڑ دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ وہ آئے تھے نا؟ تو بولے ہاں بالکل آیا تھا، آپ نے بتایا تھا وہ آیا تھا، تو کیوں چھوڑا اس کو؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے ایک بہت ہی پیاری بات بتائی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ۔ کہا کہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا تو اللہ تعالیٰ شیطان سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں رکھے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تم کو خبر بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں معلوم کہ میں کس سے بات کر رہا تھا۔ کہا کہ تم اتنے 3 راتوں سے شیطان سے باتیں کر رہے تھے، اگرچہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن جو تمہیں بات بتا گیا ہے وہ سچی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بات پہ آج عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر تو شیطان جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی بتائی، حق بات بتائی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے ملنے والی بات بتائی تو اس بات کو قبول کیا گیا، حالانکہ وہ شیطان تھا۔ تو اس بات سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس بات سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ حق بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان نے حق بات کہی اس کی تصدیق کر رہی ہے اور ساری امت آج اس پر عمل کر رہی ہے، تو ہمیں کسی سے بھی حق بات مل جائے اسے قبول کر لے۔ پھر جھگڑا کرنے کی بات کیا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں تو دیوبندی ہے اس لیے میں تیری بات نہیں سنتا، فلاں تو بریلوی ہے میں اس کی بات نہیں سنتا، میں تو غیر مقلد ہے تو اہل حدیثی ہے تو اہل قرآن اس لیے میں تیری بات نہیں سنتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حق بات جس سے مل جائے قبول کر لو، اور نا حق غیر حق یعنی کہ غلط بات، حرام بات، جھوٹی بات کسی سے ملے اس کو رد کر دو۔ یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، یہ ہمارا شیوا ہونے چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، تبھی تو حقائق ہم پر کھلیں گے اور اسلام ترقی کرے گا۔ ہم اپنے انفرادی پرسنلی بھی اس عمل کو کریں تو ہماری ذات ترقی کریں گی، ہماری ذات کو دیکھتے دیکھتے دوسرے کوئی اس پر عمل کرے تو وہ ترقی کریں گے۔ تو ایک بات انفرادی سے اجتماعیت پر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کافی تھوڑی لمبی بات ہو گئی لیکن فرقوں میں نہ بٹو۔ جب ایک نبی اور ایک خدا ہے اور بس ایک خدا پہ ہمارا ایمان ہے تو پھر رستے ہے کیوں جدا، منزل ایک ہے
मकसद एक है और जब अपना मरकज़ एक है तो आवाज़ से आवाज़ मिला, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखता है, हमारी नीयत को एकदम साफ़ कर ले। ए अल्लाह, जैसी ज़िंदगी तुझे चाहिए मैं वैसी ही ज़िंदगी जीऊँगा, तेरे नबी तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जीऊँगा। ए अल्लाह, मेरी रहबरी फरमा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते रहे, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ते रहे। अल्लाह हमें सीधा रास्ता भी दिखाएगा, हमारे इल्म में इजाफा भी करेगा और हम राह रास्त पे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हमारे मौजू को शुरू करते हैं। ये बहुत ही अहमियत रखने वाली बात थी, बड़ी अहम बात थी, इसलिए मैंने थोड़ा वक्त ले लिया। इंशाअल्लाह ताला हम अभी आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद के हुकूक, मैंने जैसे कि कहा कि कुरान के मजीद के हुकूक के ताल्लुक़ से ज़्यादा बात नहीं होती ही तो तफसीलवार नहीं होती, और होती है तो बार बार नहीं होती कि बार बार पढ़ने की बात है, बार बार समझने की बात है। तो चलो, कुरान मजीद के हुकूक हस्ब सलाहियत व इस्तेदाद, यानी कि काबिलियत, फितरी सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसानों को जो पैदा किया है, अल्लाह ताला ने इंसानों को जो पैदा किया है, तो सब इंसान बराबर के सलाहियतों के हामिल नहीं है, सब इंसान बराबर के सलाहियतों के हामिल नहीं है। फ़र्क व तफावत है कि कोई ज़्यादा होशियार है, कोई उतना होशियार नहीं, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार है तो कोई इतना तेज़ रफ्तार नहीं होता, कोई बात करने का माहिर होता है तो कोई काम करने का माहिर होता है। अलग अलग होते हैं कि किसकी सलाहियत, काबिलियत, फितरी अलग अलग होती है। तो अल्लाह ने जिस शख्स के अंदर अल्लाह ने जितनी सलाहियत वो इस्तेदाद रखी है, अल्लाह उस शख्स से उतना ही हिसाब लेगा। अल्लाह ने जिस शख्स के अंदर जितनी सलाहियत रखी है तो अल्लाह उस शख्स से उतना ही हिसाब लेगा। और ये बात तो अल्लाह ही के इल्म में है कि हम इंसानों को कि किसको अल्लाह ने कितनी सलाहियत दिया है, कितनी चालाकी दिया है, कितनी होशियारी दिया है, कितना शऊर रखता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो होता ये है कि हम इंसानों को जो जिन्स मिले हैं, जिसे हम जेंडर भी कहते हैं इंग्लिश में, तो हम इंसान को जो जिन्स मिले वो हमारे अपने ज़ाती इंतखाब से नहीं मिले, कि हमने चॉइस नहीं किया था कि हमें लड़का बनना है, लड़की बनना है, तो ये हमने चॉइस नहीं किया था, ये हमारे इंतखाब से नहीं हुआ था, हमारी पसंद से नहीं हुआ था, ये अल्लाह ने हमको दिया है। तो हम इंसानों को जो जिन्स मिले हैं वो हमारे अपनी ज़ाती इंतखाब से नहीं मिले, वो तो अल्लाह की तरफ से है। इसी तरह कौन किस माहौल में पैदा किया गया, इसे बचपन में किस किस्म के हालात में इसकी परवरिश हुई है, ये भी इंसान के अपनी ज़ाती इंतखाब से नहीं हुए कि हम इंडिया में पैदा होना चाहते थे या पाकिस्तान में पैदा होने वाला या अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाला, ये अपने ज़ाती इंतखाब से पैदा नहीं हो कि मुझे यहाँ होना है। और किस माहौल में उसकी परवरिश हो, कबायली माहौल में हो, शहरी माहौल में हो, देहाती माहौल में हो, इसमें भी इसकी कोई इंतखाब नहीं थी, कोई पसंद नहीं थी, ये सब अल्लाह की तरफ से हमें मिला है। तो हम इंसानों को जो जिन्स मिले वो हमारे अपने ज़ाती इंतखाब से नहीं मिले, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। इसी तरह कौन किस माहौल में पैदा किया गया, इसे बचपन में किस किस्म के हालात में इसकी परवरिश हुई है, ये भी इंसान के अपनी ज़ाती इंतखाब से नहीं हुआ। और इन तमाम चीज़ों से इंसान की एक शख्सियत बनती है, इंसान की सलाहियतें तरतीब पाती है। फिर ये कि अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को एक आज़ाद इरादा भी दिया गया है, अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को एक आज़ाद इरादा भी दिया गया है। और ये आज़ाद इरादा अंदर ही अंदर अपनी जौलानी, तेज़ फहमी, रफ्तार की तेज़ी, फुर्ती, चुस्ती दिखाता है। इसलिए कुरान मजीद में इसको एक जगह शाकिला कहा गया है। अल्लाह ताला ने एक आज़ाद इरादा दिया है कि एक तरफ मस्जिद है तेरी, एक तरफ मैखाना है, ये तेरी नीयत पर है कि तुझको कहाँ पर जाना है। लाल परी भी तुझको बुलाए और अज़ा भी बुलाती है, देखना है कि तेरी मोहब्बत किसका साथ निभाती है। शैतान तेरा दोस्त है तो तू मैखाने को जा, अल्लाह से अगर इश्क है तुझको तो सजदों में खो जा। अल्लाह वाला हो जा बंदे, अल्लाह वाला हो जा। तो अल्लाह ने हर इंसान को एक आज़ाद इरादा भी दिया है, और ये आज़ाद इरादा अंदर ही अंदर अपनी
جولانی، تیز فہمی، رفتار کی تیزی، پھرتی چستی دکھا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کو ایک جگہ شاکیلا کہا گیا ہے، یعنی شاکیلا یعنی سانچا سمجھو، شیپر جس سے ہم کسی چیز کو شیپ دیتے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سانچا ہی سمجھو کہ یعنی اگر لوہے کو کسی شکل میں ڈھالنا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک سانچا بنایا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک شخص کا اپنا ایک شاکیلا ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے جس کی وجہ سے یقیناً سب لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اب اس کے اندر ہماری مرضی پر ہے کہ وہ شاکیلا کس درجے اپنا ظہور کرتا ہے، کیونکہ آزاد ارادہ ہے تو ہماری مرضی پر ہے کہ وہ شاکیلا کس درجے پر اپنا ظہور کرتا ہے، کتنی ترقی کرتا ہے یا کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کتنا پست ہو جاتا ہے، اور کتنا کچھ اس کی جولانی تباہ ظاہر ہوتی ہے، اور انسان کتنا اپنی محنت سے اس کے اندر اکتساب یعنی کہ اپنی ذاتی محنت سے کیا کچھ اس میں حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے ٹیلنٹ تو دے دیا، دماغ تو دے دیا، عقل تو دے دیا، شعور تو دے دیا، لیکن اب ہمارا آزاد ارادہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو کہاں لگائے، مے خانے میں لگائے یا مسجد میں لگائے، ہاں شیطان سے دوستی کرے کہ اللہ سے دوستی کرے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ پھر ہم اس کے تعلق سے اس راستے پہ چلتے ہیں، اس راستے میں جو ہم عزائم آتے ہیں، اقدامات آتے ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ان دونوں چیزوں میں فرق رہے گا۔ جان لو کہ حسب صلاحیت و استعداد یہ حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے حقوق اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو صلاحیتیں تو دی ہے، بے شک دی ہے، استعداد بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، کسی کو کم دی ہے، زیادہ دی ہے، لیکن جتنی بھی دی ہے اس کے حساب سے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دینی معاملات میں اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے میرے اندر تو صلاحیت ہے ہی نہیں، میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو اس کی صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے، دنیا میں تو اس کی صلاحیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دنیاوی معاملات میں سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب دین کی بات آئیں گی تو کہہ دے گا کہ میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ در حقیقت خود فریبی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے جیسا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن یہ دھوکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کا حل یہ ہے کہ ہم جو ہے جب کوشش کریں دین کے تعلق سے یا دنیا کے تعلق سے، حلال لائن میں دنیا کے اور دین کے تعلق سے جب بھی کوشش کریں تو اپنی امکانی حد تک جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو، پاسبل ہو، اپنی امکانی حد تک کوشش کریں، اور لیکن ہم جا تو وہیں تک ہی سکیں گے جہاں تک ہمارا شاکیلا ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنا ٹیلنٹ دیا ہے وہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جتنا ٹیلنٹ دیا ہے وہاں تک ہم جا ہی سکتے، بس ہمیں اپنی امکانی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جملہ بھی جب ہم اپنی کوششیں کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے اوپر ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو میں بڑی مشکل سمجھا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مجھ سے ہو رہی ہے، میں تو اور آگے زیادہ جا سکتا ہوں۔ تو ہمارا شعور ہمیں، ہمارا شاکیلا، ہماری استعداد، ہماری فطری صلاحیت ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ جملہ اچھی طرح نوٹ کر لو کہ اپنی امکانی حد تک کوشش میں کمی اگر کسی نے کر دی تو وہ مجرم ہے۔ جیسے قرآن کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو لوگ بولتے یار ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، بہانہ بنا لیتے، ارے بھائی اب تک تو پڑھا ہی نہیں، ابھی تک تو سمجھا ہی نہیں، اور فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پہلے دیکھو، سمجھو، کوشش کرو، پھر نہیں سمجھ میں آئے پھر کوشش کرو۔ اتنا تو مشکل نہیں ہے کہ بار بار کوشش کرنی پڑے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے نہایت آسان کیا ہے، تو جب اللہ نے نہایت آسان کر دیا تو تم کیوں مشکل کرتے ہو؟ تو یہ جملہ بھی اچھی طرح نوٹ کر لو کہ اپنی امکانی حد تک کوشش میں کمی اگر کسی نے کر دی تو وہ مجرم ہے۔ اگر کسی نے اپنی امکانی حد تک کوشش کر لی، جتنا وہ کر سکتا تھا اتنا کر لیا، پھر تو وہ کامیاب ہو گیا، چاہے اس کی جد و جہد کا، اس کی کوششوں کا، اس کی کاوشوں کا نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ یعنی کہ ایک انسان نے اپنے صلاحیت سے علم حاصل کیا اور دنیا کو دعوت دی، دنیا میں اپنے دوستوں کو دعوت دی، کافی محنت کی اس نے اس علم حاصل کرنے کے لیے، پھر بہت ہی بہترین طریقے سے اپنی بات سامنے والے کے پاس رکھا، پر اس نے اس کی بات سنا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو نتیجہ تو نہیں نکلا۔
لیکن اس کی کوشش بیکار نہیں گئی، یہ اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی، یہ اس کی آخرت بنائے گی، تو اس کے لیے کار خیر ہو گیا، چاہے وہ نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ لیکن اگر آپ کے اندر استعداد ہے، لیکن اگر کسی کے اندر استعداد تھی جد و جہد کرنے کی، لیکن پھر بھی ہم نے خود اپنی کوشش میں کمی کی تو ہم مجرم ہو گئے، اور یہ اصول بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ لیکن ہمارے اندر استعداد تھی، ہم نے جد و جہد کرنے کی استعداد تھی، فطری صلاحیت تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی محنت میں، کوشش میں، جد و جہد میں کمی کی تو ہم مجرم ہو گئے، اور یہ اصول بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، لیکن میسر وہی آئے گا جو تمہاری خلقت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، سپرد کر دیا گیا ہے، امانت کر دیا گیا ہے۔ ایمان کی کمی کو کیسے پورا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، ایمان کی تحصیل کے لیے سب سے آسان اور مؤثر اثردار طریقہ تو اصحاب و ایمان کی یقین کی صحبت ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی صحبت اختیار کرے۔ لیکن ایک اور ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن خود قرآن پر یقین اور اس میں اضافہ تو ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ خود قرآن ہے۔ لیکن قرآن پر یقین اور اس میں اضافہ، یعنی قرآن پر ایمان میں یقین کا اضافہ کا تو ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ خود قرآن ہے۔ تو قرآن کے قریب آئیں گے تو ہمیں قرآن سے محبت ہوگی، ایمان پر جمیں گے، اعمال پر جمیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کو جب ہم قرآن میں پڑھیں گے، جانیں گے، تو ہماری محنت کرنے کی خواہش اور بڑھیں گی، ہماری تڑپ اور بڑھیں گی، ہماری ایمان کی فکر اور بڑھیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ایک مثال کے ذریعے بتایا جا رہا ہے یہاں پر، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ فلاں زمین میں بہت سارا ایندھن ہے، تو اس کے لیے وہ اس زمین پر بھی جو کارروائی کرے، جد و جہد کرے گا، یہاں تک کہ اپنا سرمایہ بھی لگائے گا، تو اسی طرح معاملہ تعظیم کا بھی ہے، یعنی کہ ایمان کا تعلق تعظیم سے بھی ہے، باہم نسبت ہے کہ آپسی تعلق ہے۔ تو ہمارا جتنا گہرا ایمان ہوگا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کہ ہمارا جتنا گہرا ایمان ہوگا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ جتنا گہرا یقین ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ جتنا گہرا یقین ہوگا، اتنی ہی قرآن کی عظمت ہم پر منکشف ہوں گی، ظاہر ہوں گی، آشکار ہوں گی، اور اسی کے حوالے سے ہم قرآن کے لیے وقت، محنت، ذہانت کا صرف کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو سمجھ لو کہ حسب صلاحیت و استعداد کی وجہ سے کوئی شخص اپنے آپ کو بری نہ سمجھے کہ میرے اندر تو صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اگر دنیاوی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے، نمایاں ہو رہی ہے، کاروبار میں ہو یا ہنر میں ہو، تو کیوں نہ اپنی ساری صلاحیتیں اس دین اسلام کے لیے لگا کر اللہ سے امید کرے کہ اس کوشش سے نتائج برآمد ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کوشش سے نتائج برآمد ہوں گے۔ اب سماعت فرمائیے جو آج ہمارا موضوع ہے، جس کے تعلق سے ہم نے آج یہ حصہ نمبر 43 قرآن مجید کے حقوق کا ہم نے جو موضوع شروع کیا ہے، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اب سماعت فرمائیے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا کیا ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق حسب صلاحیت و استعداد 5 ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق حسب صلاحیت و استعداد 5 ہے۔ حسب صلاحیت و استعداد یعنی کہ ہمارے اندر جو اللہ نے شعور رکھا ہے، ٹیلنٹ رکھا ہے، ذہانت رکھی ہے، اس کے حساب سے اللہ نے 5 حقوق ہم پر عائد کیے ہیں قرآن مجید کے۔ سب سے پہلا قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہو، جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ ہمارا بے شک ایمان ہے، لیکن ایسا ایمان ہو جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یعنی کہ صرف زبانی ایمان نہیں، دل سے یقین ہو یہ کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کی عظمت دل میں پیدا ہوگی۔ ایمان و تعظیم یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ ایمان و تعظیم یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ ایمان و تعظیم کے تعلق سے آگے ہم بتائیں گے، فی الحال تو جو حقوق ہے ان کو پڑھا جا رہا ہے۔ دوسرا حق تلاوت و ترتیل، یعنی کہ قرآن کو پڑھے جیسے کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔
قرآن کو پڑھے جیسے کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ اس کے تعلق سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات ہوں گی کہ ہم کئی جگہ پہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت اچھی تلاوت کر لی، لیکن ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم فی الحال حقوق جتنے ہیں 5 حقوق ان کو پڑھیں گے، پھر آگے ایک ایک کو تفصیل، ایک ایک حقوق پر تفصیل سے بات ہوگی۔ پھر قرآن کا تیسرا حق، قرآن کو سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے۔ قرآن کو سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، جس کے تعلق سے ہماری ویڈیوز میں بار بار دعوت دی گئی، اور قرآن بھی ہمیں اس کی بار بار دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ہم دعوت لے کے نکلے ہیں، ہم تو بس سفیر ہے۔ اللہ تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ پھر چوتھا قرآن کا حق ہے کہ اس پر عمل کرے، قرآن اس پر عمل کرے جیسے کہ قرآن پر عمل کرنے کا حق ہے۔ قرآن پر عمل کرے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی عمل کرے۔ انفرادی طور پر جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں وہ ہم قرآن کے مطابق طے کریں، تو قومی سطح پر حکومت و ریاست و قانون اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے کرے، اور آخری یہ کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ 5واں حقوق ہے کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائے اور قرآن کو عام کرے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومیت سرسری طور پر کر دی کہ پہنچاؤ میری جانب سے، خواہ ایک ہی آیت ہو، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو، پہنچا دو، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ ناظرین، آج ہم نے قرآن مجید کے حقوق کیا کیا ہے اس کے تعلق سے پڑھا ہے، اور ساتھ ہی یہ قرآن ہمیں تفرقہ سے بچاتا ہے، فرقہ واریت سے بچاتا ہے، ہمیں ہمارے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے جھگڑوں سے بچاتا ہے، ہمیں ایک جٹ ہونے کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں محبت کا پیغام دیتا ہے، ایک ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بارے میں پڑھا۔ اگلا موضوع بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ایک قرآن کے جو 5 حقوق ہم نے ابھی بیان کیے، ایک ایک حقوق کو ہم تفصیل وار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی اہمیت اور بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی محبت بھرا اور بڑا ہی پیارا موضوع ہے، تو اس کو پڑھیں گے اور جانیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں اس قرآن پر کے حقوق پورے کرنے پر، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی وعیدیں ہیں اس قرآن سے دور رہنے پر۔ اتنی غفلت تو نہ کر مسلم اللہ کے واسطے، فکر کچھ تو کر بھلا روز جزا کے واسطے، کام ایسے کر پیارے کہ کل قبر میں باغ جنت سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ تو باز آ، آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ وہ زمان جب قرآن پر عمل کیا جاتا تھا، ایک دور تھا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آتے تھے، مسلمانوں کی مثالیں دیتے تھے، مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر عش کرتے تھے، اور جب مسلمان قرآن کی گفتگو کرتے تھے تو بہت ہی عش کرتے تھے، حیران ہو جاتے تھے، یا کئی لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے کہ ایک شاعر نے کہا، سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم نے قرآن سے دوری جو بڑھتی ہے تو بڑے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اب اس زمانے کو ہمیں یاد کرنا ہوگا اور صحابہ کے زمانے کو یاد کرنا ہوگا، جیسے کہ آج ہم نے حدیث پاک بھی پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے والا وہ ہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے طرز پر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ اس قرآن کو ہم اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ آمین آمین۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔